नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम ये सच का सफ़र है कि मेहमान मिस्टर जरोम और मेज़बान सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको सलाम अर्ज़ करते हैं। दुआ गो हैं कि खुदा यीशु मसीह की बरकतें, उनके नाम में जितनी भी बरकतें हमें हासिल हो सकती हैं आपको हासिल हों। आप इस सिलसिले से वाकिफ़ हैं जो हमने शुरू कर रखा है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीहत की मुनादी का जो अहवाल है वो किस तरह से ज़हूर पज़ीर हुआ, किस तरह से वाक़यात रूनुमा हुए और हमारे पास क्या सोर्सेज़ हैं जानने के लिए कि जो मसीहों का दावा है कि जो मसीहत है कभी भी तलवार के ज़ोर से नहीं फैली, मसीहत कभी भी पौलुस रसूल की ईजाद नहीं, मसीहत हज़रत पतरस की ईजाद नहीं। तो वो आपको हमारे पिछले जो प्रोग्राम्स हैं उनको देखना पड़ेगा। अभी पिछले प्रोग्राम में हमने हज़रत यूहन्ना के हवाले से गुफ्तगू की, एक छोटा सा रिव्यू आपकी इजाज़त से जुर्म भाई। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो जो बताना चाहते हैं कि एशियाई कोचिक या तुर्की को एक सआदत हासिल है। इरेनियस हमें बताते हैं कि उन्होंने वो मकाम देखा जहाँ हज़रत बीबी मरियम को रखा गया, जहाँ हज़रत बीबी मरियम हज़रत यूहन्ना के पास उनके ज़ेर साया रहीं, उस फरमान के मुताबिक जो जनाब मसीह ने सलीब पर फरमाया। और हमें राइटर्स ये भी बताते हैं कि जनाब यूहन्ना सन 98 ईस्वी तक तराजान की हुकूमत में दौर अहद में इफ्सस में मौजूद थे और सन 111 ईस्वी तक हमें ये शहादतें मिलती हैं कि इसी इलाके में, इसी एरिया में जो इब्तदाई मसीह हज़रात थे, मसीही बहन भाई थे, वो अपनी इबादतों में जनाब मसीह की परस्तिश किया करते थे। और ये तारीख़ी एक लेटर है जो प्लिनी द यंग और तराजान के दरमियान गुफ्तगू में एक ऑफिशियल राइटिंग है, जिसको आप अगर चाहें तो गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं या हमें इस हवाले से कोई सवाल भेज सकते हैं तो हम ज़रूर आपकी मदद फरमाएंगे। आज हम हज़रत यूहन्ना के भाई हज़रत याकूब के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें इस सिलसिले में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स इस तरह से हैं और उसको सवाल की शक्ल में जरोम साहब के सामने रख रहे हैं। और क्योंकि इसे टेढ़ी खीर कहते हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में इतनी ज़्यादा तादाद, मैं शायद एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें तकरीबन एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 याकूब जो है नाम के लोग मिलते हैं जिनका जिक्र अहद जदीद में आया। आप इस कन्फ्यूजन के बारे में क्या कहते हैं कि जानबूझकर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा गया है, या वाकई थे या नहीं थे? प्लीज़ आगाज़ करें। मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, बजाय इसके कि हम अपने ओपिनियंस पेश करें, हम तो चाहते हैं कि नाज़रीन को थोड़ी सी एनालिसिस करने की आदत पड़े। तो अगर नाज़रीन थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा इतने सारे नहीं। जी बिल्कुल, मकसद ही हमारा ये है सच के सफ़र का। जी, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरा ख्याल है हम बाइबल की तरफ चलते हैं, अंदरूनी शहादत की तरफ। बाइबल की अंदरूनी शहादत पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम सेक्युलर हिस्ट्री से मतलब इसके ऊपर कुछ देखेंगे कि वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ याकूब के ख़त की तब बात करने वाले हैं अल्टीमेटली। किसने? तो पहले तो ये डिसाइड नहीं हो रहा चूँकि कि मतलब हज़रत याकूब इतने सारे याकूब। जी। तो हम, मेरा ख्याल है कि हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर मत्ती 10 बाब से हम स्टार्ट करें तो मैं समझता हूँ कि हम उसको देखेंगे कि वहाँ से कुछ अपोस्टल्स का ज़िक्र हो रहा है और ज़िक्र जो है वो ये है कि कौन कौन से अपोस्टल्स हैं या हवारी जो हैं जिनको मसीह ने चुना। तो यहाँ पर 12 रसूलों का जिक्र आ रहा है। वो ये कि पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, फिर याकूब बिन ज़बदी, यानी कि यहाँ याकूब का नाम पहली दफ़ा आ रहा है, ये पहले याकूब हैं, और उसका भाई यूहन्ना, फिलबूस और बरतलमाई, तोमा और मत्ती महसल, याकूब बिन हल्फाई, यहाँ दूसरे याकूब का नाम आ रहा है याकूब बिन हल्फाई, और तिदाई शामुन कानूनी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। अब अगर हम मत्ती 4 बाब 21 आयत का मुताला करें तो वहाँ भी आपको कुछ क्लूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि दो मत्ती कौन सा दूसरा 4 बाब? मत्ती 4 बाब और 21 आयत आप पढ़ें। नाज़रीन ये नोट कर लें, हवाला जात मत्ती 4 बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ने जा रहे हैं। और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जबदी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जबदी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं और उनको बुलाया। वो फ़ौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर
اس کے پیچھے ہو لیے. اچھا اب دیکھیے کہ ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا وہاں سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ 2 ہیں. مگر چونکہ ہم 2 لوگوں پر ایک وقت میں کنسنٹریٹ نہیں کریں گے, ہم کوشش کریں گے صرف ایک کو لے لیں اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیں. اور وہ یہ کہ یہاں ہم نے دوسری آیت نکلوا کر جناب یوحنا کے بھائی جو یعقوب ہیں, چونکہ دونوں زبدی کے بیٹے, یہاں سے ہمیں 2 باتیں پتہ چل گئی کہ یہ زبدی کے بیٹے یعقوب بھی ہیں ایک, ٹھیک ہے. تو ان کے لائف ہسٹری پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اور اگر ہم تھوڑا سا چلتے ہیں, متی لے لیں آپ 27 باب 56 آیت, تو اس میں بھی آپ کو کچھ مل جاتا ہے. اور یہاں سے اگر اس کو پڑھیں 55 سے پڑھنا شروع کر دیں ذرا. ٹھیک. متی رسول کی معرفت انجیل اس کا 27واں باب اس کی 55 سے 57ویں آیت میں پڑھیں گے. اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں, دور سے دیکھ رہی تھیں. ان میں مریم مگدلینی تھی اور یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا کہ حضرت یعقوب جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے ہم نے ان کا نام پڑھا کہ یعقوب زبدی کے بیٹے, ٹھیک ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پر ذکر آ گیا جو دور سے دیکھ رہی تھیں, ان میں جو جلیل سے یسوع کی خدمت کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں, ان میں مریم مجدلی اور یعقوب اور یوسف کی ماں مریم. یعنی 2 مریموں کا ذکر آ رہا ہے, ایک تو یعقوب کی ماں مریم اور ایک زبدی کے بیٹوں. ہاں, یعنی یہ جو یعقوب ہیں, ہاں جی, یوسف کی ماں مریم, یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں. یہاں زبدی کے بیٹوں کا ذکر ہے, ان کی ماں مریم. یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ زبدی کا ذکر جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ہم نے جو پچھلی آیت میں پڑھا, تو ان کی بیوی جو ہیں ان کا نام سلومی. جی ٹھیک ہے جب. اچھا ابھی یہاں پر سلومی کا ذکر آتا نہیں ہے, کیونکہ یہاں لکھا نہیں ہے. یہاں صرف یہ پتہ ہے کہ زبدی کی کوئی وائف ہیں, ان کا نام ہمیں پتہ نہیں چل رہا. مگر اگر ہم مارک 15:40 میں دیکھ لیں تو, ہاں جی بالکل, مارک 15:40 میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہاں یعنی ان دونوں کو کمپیئر کرنا پڑے گا ناظرین کو, ان دونوں آیات کو. اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں, ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی تھی. اور مریم چھوٹے یعقوب کی ماں, یعنی چھوٹے یعقوب کا ہم ذکر نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں زبدی کے بیٹوں کی. تو چونکہ وہاں زبدی کی بیوی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا زبدی کے بیٹوں کی ماں لکھا ہوا ہے وہاں, اور یہاں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے, وہاں نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پیچھے چھوٹے یعقوب کی ماں جو ہے مریم, اور یہاں پر سلومی جو ہے ذکر, یہ حضرت یوحنا کی ماں کا ذکر ہے. تو یعنی ہمیں 2-3 باتیں پتہ چل جاتی ہیں. ایک یہ تو حضرت یعقوب اور حضرت یوحنا ایک تو بھائی تھے, پچھلی ہم نے آیات میں پڑھا. دوسرے وہ دونوں زبدی کے بیٹے تھے. تیسری بات کہ ان کی ماں کا نام سلومی تھا. تو یہ انالائز ہم کر لیتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اگر سمری پیش کرنا چاہیں اس وقت تو ہم ناظرین کو پیش کر سکتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی سمری آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو جرم صاحب نے گفتگو کی کہ آپ اندرونی شہادتیں اگر دیکھنا چاہیں تو متی 10 باب اور اس کی متی 4 باب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوحنا 2 سگے بھائی تھے. ان کی والدہ محترمہ کا نام سلومی تھا, بی بی سلومی تھا, اور وہ زبدی حضرت زبدی کے بیٹے تھے. پیشے کے اعتبار سے ماہی گیر تھے, اور پچھلی قسط میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا, اس کے علاوہ ہاں, اور اس کے علاوہ پچھلی حضرت یوحنا کے حوالے سے جو بات ہوئی تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس کے علاوہ بھی صاحب حیثیت تھے, کوئی دوسرے کاروبار بھی ہوں گے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ کوئی پراپرٹی بھی انہوں نے سیل آؤٹ کی تھی. اور جب ہم متی 27 باب اس کی 56ویں آیت پڑھتے ہیں اور اس کا موازنہ 15 باب مرکز کی 15 باب اس کی 40ویں آیت سے کرتے ہیں, تو ان کا پتہ چلتا ہے کہ ناموں کے بارے میں جو ڈسٹنکشن ہے وہ ہمیں کلیئر ہو جاتی ہے کہ سلومی کن کی ماں تھی, اور کس طرح سے ایک یعقوب کو چھوٹے یعقوب سے نام لے کر اسے جدا کر دیا تاکہ کنفیوژن نہ ہو لوگوں کو. پہلی صدی میں بھی شاید ایسا ہو رہا ہو, تو پھر انہوں نے ایک لقب دوسرے یعقوب کو دے دیا. وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں جب مت اس میں کہ چھوٹے یعقوب کی ماں, اور وجہ یہ تھی کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ یعقوب 2 ہیں, تو یہ کنفیوژن ہونے کا ڈر ہے, اس لیے انہوں نے اس کو الگ الگ کر دیا. جی آپ اس سلسلے میں سیکولر ہسٹری کے حوالے سے کیا؟ ہاں, سیکولر ہسٹری جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایئر 41 میں حضرت یعقوب کو قتل کر دیا گیا اور ان کا سر قلم کر دیا گیا, اور یہ اگرپا بادشاہ
کے زمانے میں، بلکہ انہی نے کروایا ہے. اور سیکنڈلی یہ یہودیوں کی پرسیکیوشن جو ہے جس وقت کے زمانے میں، جی جی، تو یہ بہت قریب کا زمانہ ہے. آپ دیکھیے کہ 41 از ویری ویری نیئر. آپ کا جو آسمان پہ جانے کا واقعہ ہے مسیح کا، وہ سن 34 میں اگر ہوتا ہے تو 34 اور اس میں جو ہے وہ 7 سال کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. تو قریباً ایک دم 7 سال بعد ہی آپ سمجھ لیں کہ پرسیکیوشن. کچھ اسکالرس کا یہ ہے کہ 41 میں، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 47 میں، بٹ سم وے بٹوین دیٹ. تو یہ مطلب واقعہ ہوا. اور دوسری بات یہ کہ آخر اچھا چلے ہم ایک کام کرتے ہیں، بلکہ اعمال کو جب ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا اعمال ہم دیکھتے ہیں تو یہ اگر 12 باب 1 سے 2 آیت ہم پڑھ لیں تو وہاں قتل کا ذکر ہے ان کے، یا ان کی شہادت کا ذکر ہے. تو اگر ہم اس کا پہلا مطالعہ کر لیں تو پھر ہمیں آسان ہو جائے گا کہ اصل میں یہ ہو کیا رہا ہے. ناظرین، یہ رسولوں کے اعمال اس کا 12واں باب ہے اور اس کی پہلی چند آیات ہیں. قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا. جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے. اب دیکھیے کہ وہ جو بالکل آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ حضرت یعقوب پر ہاتھ ڈالا، تو کیوں؟ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ. کیونکہ بات یہ ہے کہ کسی اور پر بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت جوشیلے ہوں گے. اور مسیح نے جو ان کے لیے سنز آف تھنڈر کہا تو یہ اسی یعقوب کا ذکر ہے. اور آگے لکھا ہوا بھی ہے کہ یوحنا کے بھائی یعقوب ان کا قتل کیا. تو ہمیں مطلب وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بائبل کی آہستہ آہستہ بائبل جو ہے اپنی وضاحت خود کر رہی ہے. کہ جہاں مسیح نے ان سے کہا کہ سنز آف تھنڈر کے بڑے جوشیلے قسم کے مطلب وہ ہیں، تو وہ سنز آف تھنڈر چونکہ نظر آ رہے تھے تو اگرپا نے یہی کہا کہ پہلے اس کو ہاتھ ڈالنا چاہیے. ذہن میں یہ بات رہے کہ حضرت یوحنا جو تھے اور حضرت یعقوب جو تھے، دونوں بھائی یہ سلومی کی اولاد تھے، اور سلومی جناب مسیح کی بہن تھی. یہ کس ٹریڈیشن سے ہے؟ ہاں، یہ جو جینیٹک بہن تو نہیں تھی. ہم جب فادر تھیوفلکٹ کو اٹھا کے پڑھتے ہیں تو فادر تھیوفلکٹ کہتے ہیں کہ ان کے 4 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں. تو 4 بھائی اور 3 بہنوں میں سے مطلب ان میں سے ایک بہن کے بچے یہ دونوں تھے. آرتھوڈکس آئی تھنک. ہاں جی. تو یہ مطلب ایک بہن کے بچے یہ دونوں تھے. تو اس حوالے سے آپ مسیح کے بھانجے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ ایک بھانجے کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے بنیادی وجہ جو پیچھے نظر آ رہی ہے ان کا جوش اور ان کا ایگریسونیس. اور معلوم ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کو وہ کنورٹ کر رہے تھے. جب ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے مسیحیت اپنا رہے تھے. تو بادشاہوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہودیوں کو بھی یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ اب ان کی پرسیکیوشن کو راستے سے ہٹا دیا جائے. لیکن وہ روک نہیں سکے. ہاں، ظاہر ہے کہ وہ تو. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت یعقوب پہلے رسول شہید تھے. بالکل، وہ پہلے رسول تھے جو شہید کیے گئے. اس سے پہلے ہم پہ اسٹیفنس کا ذکر آپ کو ملتا ہے، مگر چونکہ وہ ان 12 میں سے نہیں تھے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے مسیحی تھے جن کو شہید کیا گیا، کیونکہ ان کی شہادت ان سے پہلے ہوئی. تو وہ مسیح پہلے تھے جو ان کو شہید کیا گیا، اور یہ پہلے رسول تھے جنہوں نے مطلب شہادت کا جو ہے وہ رتبہ حاصل کیا. ٹھیک ہے جرم صاحب، ابھی جو سوال ہمارے پاس جو سوچنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اناجیل میں جب بھی ذکر آتا ہے تو حضرت یعقوب کا حضرت یوحنا کے سائے تلے نظر آتے ہیں. مینز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ان کو ذکر لیا جاتا ہے تو ساتھ ہی یوحنا کے بھائی. تو کیا حضرت یعقوب کی اپنے طور پر کوئی خاص قربت نہیں تھی حضرت مسیح سے؟ کوئی تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ بالکل تھے. مطلب آپ دیکھیے کہ جب ٹرانسفیگریشن کے ٹائم مسیح کے ساتھ تھے یہ حضرت یوحنا، حضرت یعقوب اور پطرس، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز تو تھی جو ان میں دوسروں سے الگ تھی. یہ بات آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 کا گروہ ہے، ایک خاص الخاص کہ جو اتنے اہم موقع پر جب وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ایلیاہ کی ارواح ہم سے ملنے آتے ہیں تو جناب مسیح کے ان کی غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ یہ صرف نبی ہیں، کیونکہ وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا باپ نے ان سے کلام کیا اور کہا کہ میرا پیارا بیٹا ہے. جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک یائر نامی شخص کی بیٹی جو ہے مردہ ہوتی ہیں ان کو زندہ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ 3 لوگ وہ ہیں جو بہت قریب ان کا تعلق رہا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہمیں
اپنے جو میموری ہے ریفریش کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے. یہ واقعات درج ہیں. اور غالباً روحانی طور پر بھی سہیل آپ دیکھیں کہ مطلب ان میں کچھ غیر معمولی خصوصیات تھیں. اب دیکھیے جب جو مطلب ان کے لوگ تھے، آپ چلے جاتے ہیں جب یہاں پر کہ کنانی لوگوں نے جب کہا کہ کچھ بدتمیزی کی مسیح سے قبول کرنے سے انکار کیا، تو حضرت یعقوب اور یوحنا نے کہا کہ آپ اگر کہیں تو آسمان سے آگ برسائیں، ہم مطلب حکم دیں کہ آسمان سے آگ برسے. تو دے ور ناٹ جوکنگ، مذاق نہیں کر رہے تھے. سامریوں کا گاؤں. بالکل ہاں. تو وہ ایسا کر سکتے تھے، تبھی انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں. کر سکتے ہیں. تو مسیح نے ان کو ڈانٹا. پھر مسیح کے لیے غیرت رکھتے تھے، بہت زیادہ غیرت رکھتے تھے. اور یہ کہہ دینا کہ ہم ایسا کریں، حکم کریں، اور یعنی کسی عام آدمی کے سامنے تو نہیں کہہ رہے نا، آپ اس کے سامنے کہہ رہے ہیں جو ہی از دا کنگ آف کنگز اینڈ سن آف گاڈ. تو اس کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کرائسٹ کو بھی ان کی کیپیبلٹیز کا تو پتہ تھا کہ یہ ایسا کہیں گے اور ہو جائے گا اگر میں نے اجازت دے دی تو. اس لیے آپ نے منع کیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا. ناظرین، یہاں پر ایک قابل ذکر بات ہے، وہ یہ کہ ایک حقائق ہمیں یہ ملتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے حضرت یعقوب جو ہیں یروشلم سے اسپین کی طرف ہجرت فرما گئے اور وہاں پر انہوں نے منادی کی، اور جب واپس یروشلم میں آئے تو پھر ان کا قتل ہے جسے اگرپا نے کیا. اور اسپین کے جو ہیں وہ نبی بھی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، مربی. اور اسپین کے قریب ایریا جو سینٹیاگو وغیرہ ہے، سینٹیاگو کا نام جو ہے ان کے مطلب لیٹن نیم سے مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ ہے عکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ وہاں سے مطلب اور وہاں پر جو ہے ان کی مطلب آخری آرامگاہ ہے، یعنی وہاں قبر ہے ان کی. اور وہاں قبر پر جو ہے بہت لوگ زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 2014 کے اندر ان کی زیارت پر جانے والے تقریباً 2.25 لاکھ سے اوپر لوگ تھے کہ ان کی مطلب قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور وہ جو راستہ ہے مطلب جہاں وہ جاتے ہیں تو وے آف جیمز کہلاتا ہے وہ. اچھا. تو یہ مطلب لوگوں نے اگر اتنا یاد رکھا ہے ان کو، تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اگرپا بادشاہ جو پریشان تھا وہ ٹھیک تھا. ان کی ذات میں کیسے بات ہو گیا تھا کہ یہ آدمی اگر زندہ رہا تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا. ہمیں ایک اور حقائق ملتی ہے ان کی شہادت کے دنوں کے حوالے سے، وہ یہ کہ جس شخص نے ان کو پکڑوایا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ عدالت میں حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے اگرپا کے، تو جناب حضرت یعقوب کے اخلاق سے، ان کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت مسیحیت قبول کر لی. اور کچھ لوگ دوسری حقائق بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح تھا اور اس نے فوراً توبہ کی اور ان کے ساتھ ہی جام شہادت نوش کر لیا. کہ حضرت یعقوب کی جو ان کی ذات میں ایک ایسی تبدیلی آ چکی تھی، وہ جو پہلے بات پر ناراض ہو جاتے تھے، غصہ ہو جاتے تھے، قہر کی باتیں کرتے تھے، ان میں اتنی حلیمی آ گئی تھی، ان کی گفتگو میں اتنی چاشنی آ چکی تھی کہ جب ان کے پکڑوانے والے نے جب دیکھا کہ میں کس ذات کے ساتھ ظلم کرنے جا رہا ہوں تو وہ خود بھی مسیح ہو گیا. بہت بہت خوبصورت باتیں ہیں. اور ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے، ان کی جو عید ہے ناظرین وہ جولائی 25 ہے، اور 25 جولائی کو کلیسیا ان کی عید کو مناتی ہے. وغیرہ کے جو ہے وہ ایریا ہے جارجیا، ایسٹرن رشیا کی طرف کی جو جگہ ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جرم صاحب ایک اور مسئلہ رہ گیا ہے کہ ہم جو ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے یعقوب کا ذکر ہے اس نام کا، تو ایک سے زائد مرتبہ اور مختلف لوگوں سے منسوب کیا گیا. تو ابھی میں چاہوں گا کہ آپ اس موقع پر یعقوب بن حلفائی کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ کون تھے. اگر یہ حضرت یعقوب یوحنا کے یا بن زبدی نہیں تھے تو یہ کون تھے؟ کیونکہ اس پر بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے. کوئی کہتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں سہیل، مطلب ظاہر ہے کہ وجود تو تھا ہی، چونکہ بائبل لکھ رہی ہے. اور وجود بھی ایسا ہے کہ مطلب کہ ہسٹری میں اتنے نشان چھوڑے ہوئے ہیں ان نے کہ مطلب آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ یہ ذات کیسی تھی. یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب بن زبدی تھے، وہ اتنی کمال کی شخصیت تھے کہ جن سے اگرپا بادشاہ گھبرا گیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت اس کو مروا دینا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے شواہد ہسٹری میں کم ملتے ہیں ان کی نسبت. اچھا. یعنی یعقوب الٹا کیس نظر آ رہا ہے. یعنی الٹا کیس نظر آ رہا ہے. یعنی یعقوب بن حلفائی کو اگر آپ دیکھ لیں، وہ دیکھنے میں بالکل ایک عام سی شخصیت لگ رہے ہیں. چھوٹا یعقوب بھی کہا جا رہا ہے. انہی کے لیے کہا جا رہا ہے. ہاں بالکل ان کے لیے کہا جا رہا ہے. تو ان کی ہسٹری میں شواہد اتنے ہیں اور ایسی کمال کی شخصیت گزرے ہیں کہ جس کو شاید رہتے دنیا نہ بھلا سکے. تو ہم وہیں سے شروع کریں گے. آیات وہی ہیں جہاں سے شروع ہو رہی ہیں، متی 10 باب سے ہم شروع کریں گے. اور وہاں سے جو ہے
پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں. اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس اور برتلمائی، توما اور متی محصول لینے والا، حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدی، شمعون کنانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا. ٹھیک ہے جی. یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا نام جو ہے یعقوب بن حلفائی ہے. اب ہم یعقوب بن زبدی پر کانسنٹریٹ نہیں کر رہے، پوری ہماری توجہ جو ہے اس پر ہے. ہم وہاں تک تو پہنچ گئے کہ وہ بہت ہی ابتدائی دنوں میں، ابتدائی سالوں میں ان کی شہادت ہو گئی. اب یہاں ہم یعقوب بن حلفائی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم 3 باب 18 آیت میں، مرکز 3 باب 18 آیت میں اگر آ جاتے ہیں تو وہاں ہمیں رسولوں کی تقرری کا کچھ ذکر ملتا ہے. اور وہاں میں چاہتا ہوں پڑھیں تو ہم تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے آیات کو پڑھتے جائیں گے تو ہم پروگریس کریں گے اپنی چیزوں میں، تو جو ہم مطلب نتائج نکالنا چاہ رہے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اور اندریاس اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور توما اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدئی اور شمعون کنانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا. ٹھیک ہے صاحب. تو یہاں یعقوب بن حلفائی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں سے بھی پتہ چل گیا. اب ہم اعمال 1 باب 13 آیت کو اگر دیکھیں پڑھ لیتے تو اس میں جو ہے دوبارہ ان کا نام آ رہا ہے. اور مطلب بلکہ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 27-55 پڑھ لیں ان کا تو وہاں ذکر آیا تھا متی کا. تو اس سے کہ پہلے ذکر آ جائے گا ان کا کہ ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے وہ جو لفظ استعمال کیا تھا جس پر ہم نے اتنا توجہ نہیں دی تھی اس وقت، حضرت یعقوب بن زبدی کے وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمیں افاقہ ہوگا اس سے. مجھے لگ رہا ہے کہ وقت کم ہے اور شاید ہمیں اس قسط کو آگے چلنا پڑے، لیکن اس کو حوالہ پڑھ لیتے. 27 باب کیا ہے؟ 27 باب 55 ہے جو. ٹھیک ہے جی. اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں، دور سے دیکھ رہی تھیں. ان میں مریم مگدلینی تھی اور یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں. ٹھیک ہے. ان کے اندر ذکر آ گیا ان کا دوبارہ. پھر اگر ہم مرکز 15-40 پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے ان کو کیا کہا جا رہا ہے وہاں پر. اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسیس کے. ان سے کہا ان کے لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ چھوٹے یعقوب کون ہیں؟ یعنی یعقوب بن حلفائی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ ان آیات کو کمپیئر کریں گے، ناظرین کے پاس آیات تو چلی گئی ہیں، تو اگر یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہو تو آپ ان آیات کو خود کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو حضرت یعقوب بن حلفائی ہیں جنہیں چھوٹے یعقوب کہا گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ یعقوب بن زبدی سے ان کو ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے. عمر میں بھی بڑے تھے اور ان کو جو ہے وہ الگ کرنے کے لیے کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے. تو سہیل صاحب اس کو مزید اگر ہم آگے سے اعمال 1 باب اور 13 آیت پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا ایک ڈفرینس نظر آ رہا ہے جس کی طرف میں مطلب آپ کے اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ہمیں چاہتا ہوں کہ آپ اسے پڑھیں، اور چونکہ یہاں تھوڑا سا فرق ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب وہ ناظرین کو بھی بتایا جائے کہ ایسا ہے کیا. تو اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانے پر چڑھے جس میں وہ یعنی پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زلتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ٹرانسلیشن تھوڑی سی گڑبڑ ہے. اس کی وجہ یہ کہ یعقوب کا بیٹا یہودا نہیں ہونا چاہیے یہاں. اچھا. اس لیے کیونکہ یونانی میں جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں اوریجنل لینگویج میں وہاں پر بیٹے کا ذکر نہیں ہے. وہاں پر ایک اوپن آپشن ہے آپ کے پاس. اچھا. کہ آپ اپنا مطلب ریسرچ کر کے، چونکہ وہاں ہے نہیں کوئی لفظ تو لہٰذا تھوڑی سی آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے اور پیچھے ریفرنسز جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں کہ کوئی آپ کا ایسا ریفرنس مل رہا ہے جہاں آپ بیٹے کا لفظ لگا لیں. تو بیٹے کا لفظ لگانا میں سمجھتا ہوں اس وقت مناسب نہیں ہے. یہاں پر ریفرنسز کو دیکھتے ہوئے یہ لفظ بھائی کا ہونا چاہیے، یعنی یعقوب کا بھائی یہودا. اچھا. تو آپ کی اس مفروضے کے اوپر گریک کا آپ دلیل دے رہے ہیں؟ گریک کی دلیل ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیچھے سے ہم اردو کا بھی ریفرنس دے سکتے ہیں. مگر یہ کہ جیسے ابھی آپ اشارہ کر رہے تھے کہ پروگرام کچھ ختم ہونے والا ہے تو مطلب میرے خیال ہے اگلے پروگرام میں اس کو ہم ناظرین آپ نے ساری باتیں دیکھی، آپ نے سنی، غور سے سنی. حضرت یوحنا کے بھائی حضرت یعقوب رسولوں میں حضرت پطرس کے بعد ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور انہیں بڑے یعقوب کے لقب سے پکارا جاتا تھا. وہ رسولوں میں پہلے شہید، ہسپانیہ تک ان کے مرید موجود تھے. کہتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں گئے اور جب واپس آئے تو ہیرودیس بادشاہ اگرپا نے ان کو شہید کروا دیا.
ساری شہادتیں، بہت سی باتیں یہاں پر کلام مقدس میں موجود ہیں، انجیل مقدس میں، رسولوں کے اعمال میں موجود ہیں، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ روایتیں ہیں جو ان کے ماننے والے جو مختلف علاقوں میں رہتے تھے ان کے بارے میں جب جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں تک یہ آ کے لوگ جو اتنے دور دراز رہتے ہیں وہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کے لیے تو ویسے تو کوئی شہادت ضروری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کچھ شہادتیں ہوتی ہیں جو اپنے اس کے لیے ایک محاورہ ہے کہ جہاں پر دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگتی ہے، تو انہوں نے ضرور سفر کیا ہوگا۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں اور مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب سے جو جڑی جو مسٹریز ہیں وہ ہمیں اور کیا کچھ بتانے والے ہیں۔ Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.